बलूचिस्तान के वकला मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बलूचिस्तान के वकला 26 आइन तरमीम का खात्मा चाहते हैं। बलूचिस्तान के वकला सिंध दरिया से 6 कैनल्स का खात्मा चाहते हैं। बलूचिस्तान के वकला पीका एक्ट के खात्मा चाहते हैं। बलूचिस्तान के वकला डॉक्टर मारंग समेत तमाम सियासी कारकुनों की फौरी उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। और जिन लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं उनको भी हमारी ताकत का और हमारी अहमियत का और हमारी हैसियत का उनको भी बखूबी इल्म है। आर्मी चीफ मजबूर हुआ और उसकी भूख हड़ताल की वजह से मजबूर हुआ और आके जो बड़ी ताकतें समझती हैं कि वो इस मुल्क में कुल इक़्तिदार के मालिक हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो आज तक 75 साल में तो ऐसा नहीं हो सकता। उस प्रोजेक्ट को, उस मंसूबे को, उस प्लान को वापस नहीं लिया जाता तो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे धरना दिया जाएगा कि एक हाई कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच, एक हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में बैठे हुए 2 जज वो अपने इख्तियार को होम सेक्रेटरी के हवाले करता है और कहता है कि होम सेक्रेटरी हमारे मुकाबले में ज़्यादा बाइख्तियार है। मुझे शर्म आती है, मैं वकील, मुझे शर्म आती है। ज़िया-उल हक जैसा बदतरीन शख्स डिक्टेटर का जब मार्शला लगा था, 3 जज थे, अभी तो लाइन लगी हुई है, अभी तो एक लाइन लगी हुई है, 1 2 3 4, एक से एक जज बैठा हुआ, सिर्फ 3 जज थे। इधर बैठे हुए भी जो जज बड़े मोतबर हैं और उधर जो बैठे हुए जज जो बड़े मोतबर हैं। अल्लाह माफ़ी देवे, इनके बात करने में तकब्बुर है, गुरूर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इन लोगों को 4th शेड्यूल में इनका नाम डालने से बलूचिस्तान में जो हो रहा है, तुम इसको रोक सकते हो? लोगों ने कवरेज की और हमारे धरने को आप लोगों ने कवरेज किया, और सुबह से आज हमारा जो अदालती कार्रवाई का बाइकाट था उसको आप लोगों ने कवरेज किया। फिर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। ये बताते चलें कि बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानब से आज का ये एहतजाजी रैली, बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई का बाइकाट, और आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि गुज़श्ता कई दिनों से सिंध के अंदर सिंध के वकला जो सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने अपने कौमी हकूक़ के लिए सिंध के अंदर जो 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं इसके ख़िलाफ़, और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 12 अप्रैल को कराची के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में मैं वली अहमद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उसमें पाकिस्तान भर के वकला नुमाइंदा तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी। वो सब का एक ही मुतालबा था कि मुल्क के अंदर जो 26वीं आइनी तरमीम जो लाया गया, इससे न सिर्फ जुडिशरी की वक़ार मजरू हुई है, बल्कि आज पाकिस्तान भर के अवाम, सिविल सोसाइटी लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि रात की तारीकी में मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको कमरों में बंद करके जिस तरीके से 26वीं आइनी तरमीम लाया गया, और इसके बाद आप लोगों ने उसका नताइज देखना शुरू कर दिया कि जिन्होंने बलूचिस्तान भर से, पाकिस्तान भर से सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने भर्तियाँ की हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भर्तियाँ की गई, ना तो वहाँ पे मेरिट को देखा गया है, ना तो वहाँ पे सीनियरिटी को देखा गया है। ये वो उनके असरात थे। तो कराची के वकला ने 12 अप्रैल में ये फैसला किया था कि हम उन्होंने 72 घंटे की अल्टीमेटम दी थी कि 6 कैनाल्स का फैसला मौखर किया जाए, उनको वापस लिया जाए, नहीं तो हम बबर लोग के मकाम पे, खैरपुर का एक इलाके वहाँ पे आज भी वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, वकला, सिंध की कारकुन, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुन वो वहाँ पे मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हुए हैं। और हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हमने ये फ़ैसला किया है कि हम सिंध भर के वकला के साथ हैं, सिंध वकला एक्शन कमेटी के साथ हैं, कराची बार के वकला के साथ हैं, पाकिस्तान भर के वकला। आज हम पूरे पाकिस्तान में हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं सिंध के वकला के साथ, और हम ये मुतालबा करते हैं कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा नहीं किया था, सिंध दरिया से 6 कैनल्स का ख़ात्मा नहीं किया था, पीका एक्ट का जो कानून है जिनकी असरात आज से देखना शुरू कर दिए हैं। हमारे कोयटा के एक सीनियर वकील जलीला हैदर के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है, हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि जलीला हैदर हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने हमेशा इंसानी हकूक़ की पाबंदियों के ख़िलाफ़ बात की है, उन्होंने महरूमी के ख़िलाफ़ बात की है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी कारकुन हैं, डॉक्टर मारंग समेत जो सियासी कारकुन यहाँ पे जेल में बंद हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने अली अहमद कुर्द की सरबराही में हमने जितने भी सियासी कारकुन जो पाबंद सलासल थे, डॉक्टर मारंग समेत
जितने भी थे इनकी सरबराही में मैंने कमेटी दी हुई है। हम बाकायदा पूरे बलूचिस्तान पे गवादर से, आज मुझे वकील का फ़ोन था, तुरबत में, गवादर में, जहाँ पे भी सियासी कारकुन के खिलाफ केस हैं, हम उन केसेस को भी हम देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक गैर जमहूरी क़ुव्वत है जो जमहूरियत के नाम पे यहाँ पे बदतरीन अमरीत है। यहाँ पे सियासी कारकुन को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाबंदी है, एहतजाजी रैली पे पाबंदी है। सुबह आप सहाफ़ी हज़रात ने देखा कि गेट पे एक हुक्म आया था कि सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दो। तो जब मीडिया पे पाबंदी होगा, जब बोलने पे पाबंदी होगा, वकील को अदालतों में जाने पे पाबंदी होगा, जब जजेस अपने फ़ैसले मनपसंद करना शुरू कर देंगे, जजेस के फ़ैसले बाहर से आना शुरू करेंगे, जज अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। तो आज हम मीडिया के तवसत से आज हमारा यहाँ पे जो कि रैली का बुनियादी मकसद ये था कि हम बलूचिस्तान भर से अभी हम पाकिस्तान के वकला के साथ हम 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हम बाकायदा तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये आज हमारा ये एक इनिशिएटिव था जो आज हमने यहाँ पे कचहरी से हम यहाँ पे निकले। और हम जितने भी महरूमियाँ हैं इस मुल्क के अंदर, लाकानूनीत है, और ये हमारा तारीख़ रहा है कि जब भी इस मुल्क के अंदर आमरीत ने यहाँ पे कब्ज़ा किया है, गैर जमहूरी क़ुव्वत ने कब्ज़ा किया है। अली अहमद कुर्द साहब हमारे एक शानदार मिसाल हैं जिन्होंने हर आमर के ख़िलाफ़, हर डिक्टेटर के ख़िलाफ़, हर अमरीत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बल्कि जदोजहद की है बल्कि जेलों में भी रहे हैं। ये भी तारीख़ में रहा है कि पाकिस्तान का ये वाहिद वकील है जो पाकिस्तान के तमाम जेलों में रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, काबिल बायस है कि आज भी हम अली अहमद कुर्द साहब की सरबराही में, हमद खान साहब की सरबराही में, मुनीर मलिक साहब की सरबराही में, कल हमारा आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जब होने जा रहा है, तो हम बाकायदा तौर पर हमें तशवीश है। और 26वीं आइनी तरमीम को बलूचिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है तमाम वकला तंजीमों के साथ मिलकर। इस वक्त 40 के करीब हमारे वहाँ पे 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ हमारे पटिशनें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कि आज तक उसका वहाँ पे हेयरिंग नहीं की जा रही है, वहाँ पे हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें सुना नहीं जा रहा है। हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की, हमारा एक ही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच वो बैठे और वो हमारे केस की सुनवाई करे, और वो हम उसको कायल करने में अगर कामयाब हुए तो आप उसको रहने दें, अगर हम नाकाम हुए तो ये कौन सी यहाँ पे आइन और कानून की पासदारी की जा रही है। बदकिस्मती से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मफलूज होकर रह गया है। लेकिन हम बलूचिस्तान के वकला, हम पाकिस्तान के वकला इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम वकला की इज़्ज़त आबरू के लिए कोई आँच आने नहीं देंगे, हम जुडिशरी की आज़ादी चाहते हैं। और हम समझते हैं कि अब जज आज़ादाना तौर पर अपना फ़ैसला करे, जज के ऊपर दबाव ना हो। जज आज़ादाना फ़ैसला नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि हम फिर आज़ादाना तरीके से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ये हमारी आज जो आपके सामने सब कुछ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था, और आज हमारी रैली का बुनियादी मकसद ये था कि हम साफ़ी बरदरी को हम ये बताएं कि बलूचिस्तान के वकला सिंध के वकला के साथ हैं, बलूचिस्तान के वकला पाकिस्तान वकला के साथ हैं, बलूचिस्तान के वकला मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, बलूचिस्तान के वकला 26 आइन तरमीम का खात्मा चाहते हैं, बलूचिस्तान के वकला सिंध दरिया से 6 कैनल्स का खात्मा चाहते हैं, बलूचिस्तान के वकला पीका एक्ट के खात्मा चाहते हैं, बलूचिस्तान के वकला डॉक्टर मारंग समेत तमाम सियासी कारकुनों की फौरी उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। और जलीला हैदर के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। काबिल एहतराम साफ़ी भाइयों और मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम साफ़ी हमारे वकला, रहनुमा और साथी, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, कोई भी शख्स एक अनपढ़ ना पढ़ने वाले शख्स से लेके एक दानिश्वर, सब के सब सारे पाकिस्तान में जो भी मौजूदा सूरत हाल है उस पर इंतहाई परेशान है कि क्या इस मुल्क में हो क्या रहा है। यकीनन जो कुछ नज़र आ रहा है या जो कुछ बस से पर्दा है या जो बड़ी ताकतें समझती हैं कि वो इस मुल्क में कुल इक़्तिदार के मालिक हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो आज तक 75 साल में तो ऐसा नहीं हो सका, यकीनन आगे भी ऐसा नहीं होगा। आज सिर्फ कल की एक खबर है और बहुत अफसोस हुआ, और हम जो यहाँ बैठे हैं हम एक हैसियत में बैठे हैं
اور ایک ہماری آواز ہے، اور ہماری آواز میں ایک طاقت موجود ہے، ہمیں اس کا علم ہے، اور جن لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہماری طاقت کا اور ہماری اہمیت کا اور ہماری حیثیت کا ان کو بھی بخوبی علم ہے۔ جلیلہ حیدر کوئی معمولی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہے، ایک مکمل وکیل ہیں، اور اس ملک میں اس صوبے کے حوالے سے ان کی جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، لوگوں کے، غریب لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، سیاسی، سماجی اور معاشی اور معاشیات کے حوالے سے جتنی بھی ان کی کارکردگی ہے، سرگرمی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ان کی ایک حیثیت۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ایک کسی بھی تھانے میں درج ایک FIR سے جلیلہ حیدر کو تم ڈرا سکو گے؟ جلیلہ حیدر کے اوپر تم کوئی پابندی لگا سکتے ہو؟ کتنی ناقص سوچ ہے تمہاری۔ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے، بین الاقوامی لیول پہ اس کی ایک حیثیت ہے۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے کہ جب ہزاروں کے اوپر ظلم و ستم کے پاٹ ڈالے جا رہے تھے، اور جو مغربی بائی پاس پہ جو ہزاروں کا جو ایک لاشوں کے ساتھ جو ایک دھرنا تھا، یہ جلیلہ حیدر یہ وہی وکیل ہے، وہی خاتون ہے کہ پاکستان آرمی کی آرمی چیف مجبور ہوا، اور اس کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے مجبور ہوا، اور آ کے اس نے جو ہزارہ جو رہنما بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے، ان کی تسلی و تشویق کی کہ آج کے بعد جو بھی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے، یہ ایک وکیل، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں۔ کتنے دنوں سے یہ بھوک ہڑتال پہ تھی اور اس نے مجبور کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک FIR کی وجہ سے تم اس کو قابو میں کر لو گے اور تم اس پہ دباؤ ڈال لو گے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں جلیلہ حیدر کی۔ دوسری مثال، آج کئی دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کراچی بار کے بینر تلے کراچی بار میں ایک بہت بڑا، کئی ہزاروں وکیل جو سارے سندھ سے آئے ہوئے وکلا، اور سارے پاکستان سے، پشاور سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ سے آئے ہوئے وکیل رہنما اس لائٹس کنونشن میں موجود تھے۔ 11 بجے سے شروع ہونے والا لائٹس کنونشن، 6 بجے وہاں پر ہم نے وکیلوں کو کھانا کھلایا۔ میں غلط نہیں کہتا، میں ایسے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جان تک میری نظر پڑتی تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11:30 بجے سے بیٹھا ہوا جو بھی وکیل تھا، جو بھی لوگ تھے، وہ 6 بجے تک ان میں سے ایک وکیل بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کر نہیں گیا۔ وہ کنونشن کے ساتھ وکیلوں کی یکجہتی یا وکیلوں کی وابستگی کا آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ 6 بجے تک، شام کے 6 بجے تک ایک وکیل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں گیا۔ ہم وکیل اتنے فارغ نہیں ہیں، اتنے ہم ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے نہیں۔ ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں، ہم صبح شام یہ کر۔ اس کنونشن میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، وہ کنونشن میں ہم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا، واضح طور پہ ریزولوشن پاس کیا کہ اگر 72 گھنٹوں میں
72 گھنٹوں میں دریا سندھ سے نکالی جانے والی 6 کینالز، اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو واپس نہیں لیا جاتا تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ دھرنا دیا جائے گا. نہ کوئی یہاں آ سکے گا، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکے گا. وہ صرف وکیلوں کی شروع کی ہوئی ایک کینال کے خلاف ایک زبردست جدوجہد کا آغاز تھا، جس کو کل ہزاروں گاڑیاں، ہماری جو معلومات ہے، ہماری جو صبح شام لوگ اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت ہم کر، ہزاروں گاڑیاں، تھاؤزنڈ گاڑیاں اس سائڈ پہ، 1000 گاڑیاں اس سائڈ پہ، وہ سارے کے سارے اس دھرنے میں کراس نہیں کر سکتے تھے. یہ وکیلوں کی طاقت کا ایک اندازہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہی کراچی بار جس کے صدر کے اوپر جو سندھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ سندھی ہے لہذا اس وجہ سے دریا سندھ کے حوالے، نہیں، وہ ایک وکیل ہے کراچی بار کا. اس کے اوپر صرف 2 دن پہلے باقاعدہ 6 آدمیوں نے اسلحے کے ساتھ، چاقو یا چھری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ لہولان ہوا، زخم آئے اس کو، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو کنونشن تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ جو تم سندھ کے دریا سندھ کے اوپر نکالی جانے والے جو کینالز ہے اس کے خلاف جو کنونشن کرنا چاہتے ہو، یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو تم بات کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو. اس مرد کے بچے نے، اس ملک میں بہت مرد کے بچے ہوں گے مگر اس میں اکثریت وکیل مرد کے بچے ہیں. اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، تم کو اختیار ہے، جو کرتے ہو کرو، یہ کنونشن ہوگا. اور بڑے دلے سے اس نے کیا. اس میں ہم سب موجود رہے، بلیدی صاحب موجود تھے، میں تھے، بلوچستان کے کچھ اور ساتھی تھے، ہمارے باقاعدہ وکلا کا ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا سارا. میں نے جیسے عرض کیا کہ سارے پاکستان سے نمائندے ہوئے تھے اور سارے سندھ کا ایک وکیل وہاں پہ موجود تھا. جب اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے باوجود اس نے کہا کہ میں یہ کنونشن کر کے رہوں گا، تو کراچی بار کے زیر استعمال ایک بہت بڑا پلاٹ ہے جس کو پارکنگ پلاٹ کہتے ہیں، جس میں کراچی میں جتنے بھی ہم لائٹس کنونشن کرتے ہیں اسی پارکنگ پلاٹ میں کرتے ہیں. بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے. بعد میں یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پارکنگ پلاٹ کسی نہ کسی صورت میں اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے کہ تاکہ وکلا وہاں پہ جمع ہو کے کنونشنز نہیں کی جائے. اتنی بڑی کراچی کی طاقت وہ اس پارکنگ پلاٹ کو بند نہیں کر سکی اور اس پارکنگ پلاٹ میں ہم نے اپنا کنونشن کیا. مت کرو. کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک مثال دی ہے، کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ وکیلوں کے ساتھ کسی قسم کی زور آزمائی میں فائدہ نہیں ہے تمہارا. یہی ہم کوئٹہ کے وکیل ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے مارکت الآرا جو مومنٹ تھی، وکلا مومنٹ، سب سے آگے جو اس میں وکلا تھے وہ بلوچستان کے وکلا تھے. یہ نہیں کہ میں علی احمد کوٹ کی بات کروں، سب سے زیادہ جو وکلا کی اس میں ایکٹیویٹی تھی، کاروائی تھی، سرگرمی تھی، وہ بلوچستان کے وکلا سب سے آگے تھی. ہم نے 57 اپنے بھائیوں کی قربانی دی. 57 انتہائی سینئر، انتہائی قابل احترام ہمارے لیڈر، ہمارے دوست، ہم نے ان کی قربانی دی. کیا خیال تھا کہ بلوچستان بار یہ ختم ہو جائے گی؟ آج آپ کے سامنے موجود. اس وقت بھی کوئٹہ بار، بلوچستان بار جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں سب سے آگے. آج بھی اگر کوئی آواز اٹھتی ہے، پشاور سے لے کر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کراچی تک، اس میں بلوچستان کے وکلا کا
ایک آواز ہے، ایک طاقت. یہ 26ویں ترمیم، یہ آپ کے سامنے یہ ہائی کورٹ بیٹھی ہے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے، جس میں ہم صبح شام پیش ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور میرے وہم گمان میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج، ایک ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ، ایک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 جج کہ یہ کہیں، اپنے آرڈر میں کہیں، اپنے اورلی اس میں کہیں کہ ہم سے، ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ طاقتور معتبر حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری ہے. کیا بات، کیا بات. ہائی کورٹ کا جج وہ اپنے اختیار کو ہوم سیکرٹری کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوم سیکرٹری ہمارے مقابلے میں زیادہ با اختیار ہے. یہ وہی بلوچستان، ہائی کورٹ بلوچستان ہے، یہ وہی ہائی کورٹ بلوچستان ہے جس کی سارے پاکستان میں ایک تاریخ ہے. جب ضیاء الحق جیسا بدترین شخص ڈکٹیٹر کا جب مارشل لگا تھا، بدترین، اگر اس ملک میں کوئی بدترین اگر مارشل لگا، کوئی ڈکٹیٹر آیا، وہ جو ہے ضیاء الحق تھا. اور یہ آپ کے سامنے، یہ پریس کلب کے ساتھ بالکل ساتھ، یہاں پہ ملٹری کوڈ لگی ہوتی تھی، یہاں پہ یہ ساتھ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ. اس ملٹری کوڈ میں روزانہ کے حساب سے لوگوں کو پھانسیوں کی سزا، ڈیتھ پینلٹی کی سزا دی جاتی تھی. یہ میں خود اس وقت میں بلوچستان بار کا صدر تھا، اور میری خواہش پہ یا میرے ریکویسٹ پہ بلوچستان کے سارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جس میں منور مرزا مرحوم جیسا جج اور باقی ہائی کورٹ کے جج، سیشن کورٹ اور سارے وکیل، ہم لوگ گئے. یہ خود آنکھوں سے دیکھی ہوئے میں بات کرتا ہوں. ہم گئے، ہم نے سارا مت جیل کا انسپیکشن کیا، اور اس میں جو کنڈیمڈ پرزنرز جو ڈیتھ پینلٹی والے پرزنرز ہیں، ان کا ایک بالکل علیحدہ احاطہ ہے، اس کو بیرک کہتے ہیں، جس میں 11 تنہائیاں اس طرف ہیں، 11 تنہائی اس طرف ہیں، 22 تنہائی ہیں. اور یہ جیل مینول کا یہ رول ہے، یہ قانون ہے کہ کسی بھی پھانسی کی سزا والے ملزم کو ایک تنہائی میں صرف ایک آدمی کو رکھا جائے گا. اس میں قطعاً کسی صورت میں 2 یا 3 کو، اس میں 2 یا 3 پھانسی کے ڈیتھ پینلٹی کے پرزنرز کو نہیں رکھا جائے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، سارے ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھا، سارے وکیلوں نے دیکھا. وہ 22 جو سیلز تھے، اس میں 66 پھانسی کی سزا پانے والے قیدی موجود تھے. 1 2 3 4 5 6 یہ سارا ہم نے گنا. 11 ادھر تھے، 11 تھے، 22 3 اس میں 3، اس میں حمید شہید جیسا سیاسی ورکر بھی اس میں موجود. روزانہ یہاں پہ یہ ملٹری کورٹ، یہاں پہ روزانہ لوگوں کو پھانسی کی سزا. 26 آج کی ہائی کورٹ نے جو کہتی کہ ہمارے مقابلے میں بلوچستان، حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے. مجھے شرم آتی ہے، میں وکیل، مجھے شرم آتی ہے. اور اس کے مقابلے میں صرف 3 جج تھے اس زمانے میں، صرف 3 جج تھے. میر خدابخش مری تھا، ایم اے رشید صاحب تھا، چودھری عبدالقدیر صاحب تھے. 3 جج تھے. ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے، ابھی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، 1 2 3 4، ایک سے ایک جج بیٹھا ہوا. صرف 3 جج تھے. یہ میری آنکھوں کی دیکھی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے
کہ آج کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سپریم کے اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے. آنا چاہیے، آنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے یا ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، تو پھر میں کس لیے پیش ہوتا ہوں؟ مجھے پھر پیش ہونا ہی ختم کر دینی چاہیے. یہ تین جو جج تھے، میر خدا بخش مری، ایم اے رشید صاحب، اور ایم اے رشید صاحب سبی سے تعلق تھا، چودھری قدیر صاحب مچھ سے تعلق تھا، اور میر خدا بخش مری کولو سے. خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہوتا تھا، اس کو ہینڈ کف ہوتا تھا، ہتھکڑیاں لگتی تھی، اس کو گاڑی میں بٹھاتے تھے. آدھے گھنٹے کے اندر، یہ دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں میں، آدھے گھنٹے کے اندر اس کے آدمی آتے تھے. ایک صفحے کا وکیل کوئی اپیل بناتا تھا، وہ بناتا تھا ریٹ پیٹیشن، سی پی پہ کانسٹیٹیوشن فائل کرتا تھا. آدھے گھنٹے کے اندر اندر میر خدا بخش مری، ایم اے رشید اور چودھری قدیر اس کو جو ہے سسپینڈ کرتے تھے. 66 جیل کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تعداد میں ڈیتھ پینلٹی کنڈیم پرزنرز مچھ جیل میں نہیں ہو. مجھے راجہ بشیر صاحب تھے جیل سپرنٹینڈنٹ مچھ. بعد میں جب میں مچھ جیل میں ویسے ایک دہشت گرد، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اگر کوئی شخص دہشت گرد ہے وہ علی احمد کرد ہے. 1974 کا قانون جو صرف 3 یا 4 مہینے کا ایکٹ تھا، اس میں مجھے سزا دی گئی اور 4 سال سزا دی گئی. اس لیے سزا دی گئی کہ مچھ جیل میں علی احمد کرد کی نشاندہی پہ مچھ جیل کے کوئٹہ جیل کے سامنے قبرستان سے 2 ہینڈ گرنیڈ نکلے. صرف یہ تھا کہ روز علی احمد کرد کا قصور یہ تھا کہ روز، چونکہ نیب کی حکومت کو توڑی گئی تھی، روز جلسہ جلوس ہوتا تھا، روز تقریر اور زور احتجاج. اس لیے قصور یہ تھا کہ نہیں، اس کو بھی جو، اور میں اپنی سزا کاٹ کے، کوئی معافی نہیں، اپنی سزا 4 سال سزا کاٹ کے میں مچھ جیل سے نکلا. اس زمانے میں بیزنجو صاحب کا بیٹا بیزن بھی اس جیل میں میرے ساتھ تھا، میرا کزن میں سینیٹر محمود عزیز کرد بھی تھا، امیر الملک مینگل جو بعد میں چیف جسٹس بنا یہ بھی تھا، اس میں حنیف بلوچ بھی تھا. ہم لوگ یہ 4 سال ہم لوگوں نے اس میں راجہ بشیر نے مجھے کہا، فوت ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت کرے. اس نے کہا کہ جب یہاں سے ملٹری والے کوٹ میرے جیل میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ حمید شہید کو پھانسی دینی ہے، حمید شہید کو، یہ ہمارے پاس آرڈر ہے اور حمید شہید کو پھانسی. راجہ بشیر کہتے تھے کہ بالکل آپ کی مرضی، ایک حمید شہید بل کو کیا پھانسی آپ دینا ہے، سب کو دے دیں، مگر یہ چابیاں، اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی چابی جو پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ چابیاں میں اٹھا کے ان کو دیتا تھا کہ یہ لے. اس نے کہا 3 یا 4 دفعہ ملٹری کوٹ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے حمید بلوچ شہید کو جو ہے پھانسی دینی ہے، مگر وہ راجہ بشیر نے کہا کہ میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں نہیں دے سکتا. وہ اس زمانے کی ہائی کورٹ تھی، 3 جج تھے، یہ تھی ان کی طاقت، یہ تھا ان کا اثر. ایک آدمی کو پھانسی نہیں. اس کے بعد یہی بلوچستان ہائی کورٹ ہے. ضیاء الحق جیسا بدترین آدمی مجبور ہوا. پہلا پی سی او جو آیا وہ اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے ان 3 ججز کے
اپنی ریٹ پاور کو ایکسرسائز کرنے کا جو ان کا اختیار تھا، جو ان کی جرت تھی، اس کی بنیاد پہ پہلا پی سی او آیا، اور اس پی سی او میں ضیاء الحق نے کہا کہ اب پاکستان میں صرف وہ جج رہے گا جس سے میں اوت لوں گا، جس سے میں حلف لوں گا۔ اس میں بلوچستان کے تینوں ججز سے کسی کو حلف کے لیے نہیں بلایا۔ میر خدا بشمری بھی ختم، ایم اے رشید چودھری قدیر کو میر خدا بشمری اور ایم اے رشید نے زبردستی کہ نہیں چودھری صاحب آپ جائیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ رہ گئے تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہائی کورٹ کی کیا۔ چودھری قدیر ان کے کہنے پر، مجبور کرنے پہ، یہ میں گواہ ہوں، مجبور کرنے پہ چودھری قدیر نے حلف لیا، اور اس کے بعد پھر یہ اتنی طاقتور ہائی کورٹ تھی، اتنی طاقتور ہائی کورٹ تھی۔ آج مارنگ کیا پیٹیشن ہے، اتنا سا آرڈر ہوتا ہے اس میں، 3 MP کی پیٹیشن میں اتنا چھوٹا سا آرڈر ہوتا ہے، کوئی بڑی کہانی نہیں لکھنی پڑتی، کوئی PhD کا کوئی تھیسس نہیں لکھنا پڑتا، اتنا چھوٹا۔ 5 دن تو آپ نے اس کو ریزرو رکھا، اور 6-7 دن تو آپ نے پہلے اس کو ایڈمٹ کیا، پھر اس میں نوٹس گئے، پھر یہ آ گیا، اس میں آ گئے۔ مت کریں یہ، اس لیے کہ یہ 26ویں ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم کے ثمرات ہیں، یہ اس کا پھل ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے بھی جو جج بڑے معتبر ہیں، اور ادھر جو بیٹھے ہوئے جج جو بڑے معتبر ہیں، اللہ معافی دے ان کے بات کرنے میں تکبر ہے، غرور ہے۔ ایک آدمی جو اندر سے دل گردہ رکھتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اگر اس کی گردن میں اکڑ ہے تو چلے قابل قبول ہے، مگر ایک آدمی جو اندر سے بھی کچھ نہیں ہے، تکبر میں، سپریم کورٹ میں جو یہاں سے گئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے جو جج بیٹھے ہیں، تکبر میں بیٹھے ہیں۔ ہم آئینی کورٹ کے جج ہیں، کس چیز کا آئینی کورٹ ہے؟ تم شرم آنی چاہیے تم کو۔ 24 25 لاکھ روپے تم لوگ سیلری لیتے ہو، سیلری 24-25 لاکھ میں تو 24-25 لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، تم ایک آدمی تنخواہ لیتے ہو۔ اور وہ چھوڑو، باقی فیسلٹیز چھوڑ دو، کیا گیس کی فیسلٹیز ہے، کیا الیکٹریسٹی ہے، کوئی پیٹرول ہے کیا؟ اور کمال کیا تمہارا؟ کیا کمال ہے تمہارا؟ یہ ابھی رائے بلیدی نے کہا کہ جتنی بھی 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز دائر ہیں، 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز دائر ہیں، جس میں رائے بلیدی کا بھی ہے بحیثیت وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل، میرا بھی ہے بحیثیت فارمر پریزیڈنٹ سپریم کو، میرا بھی ہے۔ ایک آج کتنا عرصہ ہوا اس کو، آج تک وہ پٹیشنز کی سنوائی نہیں ہوتی کہ خالی اس میں وکیل آ کر پیش ہوئے کہ جناب یہ پٹیشن ہے، اس میں یہ گراؤنڈ کیا؟ یہ تو تمہاری حیثیت ہے۔ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو، 6 گاڑیاں ادھر پیچھے ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں۔ ایک سائیکل پہ تمہاری پروٹوکول کی اگر بات ہے تو ایک سائیکل پہ تمہاری، ایک سائیکل کا پروٹوکول تم کو ملنے کا تم حقدار نہیں ہو۔ 6 گاڑیاں پیچھے، 6 گاڑیاں آگے، اور صورت تمہاری یہ ہے کہ آئینی کا کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اپنے آپ کو جج کہتے ہو، اور پٹیشن 26ویں ترمیم کی پٹیشن جس پہ ہر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہے انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے۔ میری حیثیت ہے، تمہارے 100 ایک جگہ ہو جائیں، تمہاری حیثیت سے زیادہ میری حیثیت ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کو تو کبھی کسی نے نعرہ مارشل لا کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کو تو کبھی کسی ریلی میں نہیں دیکھا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے لاکھ گنا زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ میری پٹیشن موجود ہے، منیر ملک کی موجود ہے، عامر خان کی موجود ہے، ایک سپریم کورٹ کے صدر کی موجود ہے، پاکستان کے تمام بار کونسل کی
بیٹھے ہو معتبر کر کے بیٹھے ہو, پٹیشن نہیں سنو, کھڈے میں جائیے 26ویں ترمیم 10 دفعہ جائے, آ کے بتاؤ کہ بھائی یہ ہم اتنے جج بیٹھ کے ہم نے یہ تمہاری پٹیشن ہم نے سنی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پٹیشن صحیح ہے, یہ امینڈمنٹ صحیح ہے, ہم مان لیں گے. دل کرو, گردہ کرو, آؤ بات کرو. تمہیں معلوم ہے کہ نہیں, رات کے 12 بجے آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں. جس کو امینڈمنٹ بنانا چاہیے لا منسٹر, جس کا کام تھا وہ پٹیشن کو ڈرافٹ کرتا بناتا, اس کو تو رات کے 12 بجے تک اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ کہ ابھی تک تو میرے پاس امینڈمنٹ نہیں آئی ہے, میں کیا پیش کروں آپ کے ساتھ. یہ ملک تباہی پہ ہے, ختم ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے یہ ملک. اگر یہ 26ویں ترمیم ہے, سب سے آخری اگر کوئی جگہ ہے جہاں کوئی مظلوم جس کے ساتھ بے انصافی ہوئی, مظلوم ہے, ظلم ہوا ہے, جب وہ جائے گا تو عدالت کی طرف جائے گا. جب یہ عدالتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ملک میں پھر کچھ نہیں ہے. اور 25 کروڑ کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بہت بہت بڑا ملک ہے, بہت خطرناک ملک ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں وہ, اب لوگ باشعور ہیں. یہ پیکا آرڈیننس کیا ہے, یہ بیٹھے, یہ صافی موزے صافی بیٹھے, یہ ان کا کام کیا, کون سا یہ غلط کام کرتے ہیں؟ صرف یہی کرتے ہیں نا کہ جو علی احمد کرد نے کہا اس کو سنا, اس کو چینل پہ اس کو نشر کیا اور صبح نیوز پیپر میں اس کو پرنٹ کیا. یہی اور کیا ہے؟ یا آ کے خبر ڈھونڈتے ہیں, خبر لاتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ میں جو ہے مارنگ بلوچ کی جو پیٹیشن تھی اس میں کیا ہوا. آپ ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک شعور ہے, ان کی وجہ سے جو ایک لوگوں میں اویئرنیس ہے, آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال رک جائے گا؟ رک جائے گا؟ کیسے رک جائے گا؟ ابھی تو یہ خبر ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں, بڑے صحافی جو چیخ پکار کرتے ہیں, جو آواز اٹھاتے ہیں, جو لڑتے ہیں, جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, آپ ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں. کیا فرق ہوگا؟ ان کے آپ بینک اکاؤنٹس بند کر دیں, کیا ہوگا؟ ان کے اکاؤنٹس بند ہیں, ان کے گھر والوں کے بند ہیں, ان کے بھائیوں کے بند ہیں, ان کے کزنس کے بند ہیں. احمد نورانی کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کیا خیال کہ وہ صحافی جس نے ساری زندگی سیکھا, یہ جرأت اپنے اندر پیدا کی ہے کہ وہ لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے, آپ اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے تو کیا آپ کے خیال میں جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا؟ مت کرو یہ چیز. یہ دریائے سندھ ایک ہی تو خوبصورت پاکستان میں دریا ہے جس کی ایک تاریخ ہے. اس نے سندھ کو جنم دیا ہے. دریا سندھ پہلے ہے, صوبہ سندھ اور سندھ کا علاقہ بعد میں, علاقے کو, صوبے کو جو ہے جنم دیا. میں دیکھ کر آیا اور مجھے معلوم ہے, میں سیاسی ورکر ہوں. خدا کی قسم دریا سندھ کے ایک ایک بوند کے اوپر, ایک ایک قطرے کے اوپر, ایک ایک سندھی جتنا وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جتنا اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی ہے, ان لوگوں کو اندازہ نہیں. ایک ایک سندھی, سندھ کے ایک ایک دریا سندھ کے بوند کے اوپر جو ہے دنیا کی کسی طاقت کو وہ نہریں نکالنے نہیں دے گا. یہ 8, 10, 12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, سارا بارڈر بند ہے. مت کرو, دیکھو, سمجھو, یہ ملک چلاؤ. ہم سارے اس ملک کے باسی ہیں, ہم سب اس ملک میں
ہماری خواہش ہے کہ لوگوں کو عزت و احترام ملے. ہم نے کام کیا ہے. ہم کو بھی لندن امریکہ اور اس کے ساری جگہیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہم نے بھی سارا یورپ بھی دیکھا ہے, ہم نے امریکہ بھی دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا, پھر واپس ادھر آیا. اسی طرح ہر سیاسی ورکر, یہ جلیلہ حیدر جس کا بھی میں نے نام لیا, یہ بھی یورپ دیکھ کر آئی, ادھر ٹھہر جاتی نا, کیوں ادھر آئی؟ ہمارے خمیر میں ہے, ہم سارے ورکر ہیں, ہمارے خمیر میں ہیں. ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہر حالت میں اٹھائے تھے. اس لحاظ سے مت کرو یہ بلوچستان کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو, مت کرو. میرا کام سمجھانا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ جو تمہارے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, تھنک ٹینک میں اور عام ایک سیاسی ورکر میں جو لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نعرے لگاتا ہے, چیخ و پکار کرتا ہے, جلسے جلوس نکالتا ہے, تھنک ٹینک کے دماغ میں اور اس کے شعور میں زمین آسمان کا فرق. یہ جو کہتا ہے یہ سیاسی ورکر جو یہ اندازہ لگاتا ہے یہ صحیح ہے, تمہارا تھنک ٹینک غلط ہے. یہی ہے نا تمہارا تھنک ٹینک ہے نا. تم نے ادھر ہزاروں لوگوں کے, تھاؤزنڈز, ہزار لوگوں کے, بلوچ لڑکوں کے 4th شیڈول میں آپ نے نوٹسز ہے نا, نوٹسز نکالے ہیں جن کو صبح بھی حاضری دینی پڑتی ہے تھانے میں, شام کو بھی دینی پڑتی. سر آپ کسٹم کراس نہیں کر سکتے, بلیلی کسٹم نہیں کر سکتے. تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں کو 4th شیڈول میں ان کا نام ڈالنے سے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تم اس کو روک سکتے ہو؟ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے. 75-76 سال لگے ہیں اس کو, اور تمہاری وجہ سے, یہ تم لوگوں کی تمہاری وجہ سے ہوا. تم کیا سمجھتے؟ تم نے کہا کہ کیا کچھ اتنا بڑا علاقہ ہے اور مالا مال علاقہ ہے اور صرف کچھ لاکھ لوگ ہیں, دباؤ, دب گئے, نہیں دب گئے, گردنیں اڑاؤ. کتنی گردنیں تم نے اڑائیں, کیا ہوا اس کا؟ گردنیں اڑانے سے لوگوں کو ڈر اور خوف نہیں ڈالا جا سکتا. ہم لوگ تو چلو سیاسی ورکر ہیں, لوگ ہیں, ہماری تربیت. مارنگ کی کیا تربیت ہے؟ کون سی سیاسی, اس نے کون سی سیاسی ہوگی؟ ایک سیدھی سادھی خاتون ہے, باپ کو اس کا تم نے مارا. بہت ظلم ہے. لوگ مرتے رہتے ہیں, کوئی فرق نہیں. ادھر بھی مرتے ہیں, ادھر بھی مرتے ہیں, اوپر بھی مرتے ہیں, کوئی فرق نہیں. مگر وہ ایک فکرہ کہ کئی سال کے بعد جب اس کے باپ کی, کئی سال کے بعد جب اس جبری گمشدگی اور اریسٹ کے بعد جب اس کی مسخ شدہ لاش جب باہر پھینکی گئی تو کہتا ہے میرے باپ نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کو اٹھا کر لے گئے تھے. تمہارا کیا خیال؟ مارنگ بلوچ کو تم صرف کوئٹہ جیل میں ڈیٹین کرنے سے تم اس کو روک لگو؟ وہ بیبو بلوچ ہے, اس کو تم نے پکڑا, ابھی بھی ہے. اس کے باپ کو بھی تم نے پکڑا. سمیدین ہے. میں کمال ہے, میں مارنگ بلوچ سے نہ میں آج تک ملا ہوں, نہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پہ بات کی ہے, نہ میں بیبو بلوچ کو جانتا ہوں, نہ میں سبیہ ہے نا, سمیدین کو تو اس دن وہ آئی تھی یہاں پہ, بیل اپلیکیشن تھا, رائب اور ہم لوگ گئے ہائی کورٹ سے, وہ کیا. صحیح بات, یہ ان کو مجھ جیسا سیاسی ورکر میں ملا بھی نہیں ہوں, مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں, لوگوں کو اس نے ایک شعور دیا, ظلم کے خلاف, بے انصافی کے خلاف لڑنے کا ایک سوچ دی ہے, ایک اویئرنیس دی ہے. نہیں دبا سکتے ہو تم اس کو, مت کرو, لوگوں کو عزت دو. میں بلوچ آدمی ہوں, میں بلوچ, پٹھان, پنجابی, ہزارے میں یہ چیزیں فرق نہیں کرتا ہوں. یہ میرے سارے وکیل بیٹھے ہیں. کئی دفعہ میں ادھر صدر رہا ہوں, وائس چیئرمین رہا ہوں. میں نے اس علاقے میں
वकालत में सदारत नहीं की है, राज किया है, मैंने राज किया है। जो मैंने कहा है मेरे वकीलों ने कहा है। उस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये जो वकील है हमारी एक आवाज़ है, इसको तुम नहीं दबा सकते। साफ सवाल जवाब हाँ, एक नहीं दबा सकते। इसलिए ये कैनाल्स वाला मसला ख़त्म करो, बिल्कुल ख़त्म करो। ये नहीं कर नहीं सकते आप। ये 26वीं तरमीम, दरमियान में रमज़ान शरीफ आ गया, ईद आया, उस ईद के रमज़ान से पहले के दिन, ईद के बाद के दिन, इस वजह से ये 26वीं हमारी तरमीम की जो मूवमेंट थी, हालांकि 3 हम इस्लामाबाद में कन्वेंशन कर चुके थे, 2 लाहौर में किए हैं और पेशावर में 2 पेशावर में किए हैं, तो उस रमज़ान की वजह से ये सारा रुक गया था। अब ये समझो, आप यूँ समझे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लाहौर कराची के कन्वेंशन से और आज के इससे हमने उसको टेकअप किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 26वीं तरमीम रही तो फिर ये अदालतें नहीं रहेंगी, इनकी ज़रूरत नहीं। और अगर 26वीं तरमीम को हमने ख़त्म किया, फिर आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में लोगों को ज़िंदा रहने का, इज़्ज़त व एहतराम के साथ ज़िंदा रहने का एक हौसला मिलेगा। बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान में लोग इज़्ज़त नफ्स मांगते हैं। रोटी तो बात की बात, इज़्ज़त नफ्स मांगते हैं। इस मुल्क में इज़्ज़त नफ्स लोगों का तुम लोग मजरूह कर रहे हो, लिहाजा अब वो हालात पैदा हो गए कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कैनाल बंद करो, 26वीं तरमीम पे हम वकील जो कर सकते हैं हम करके आपको दिखाएंगे। ये पी का ऑर्डिनेंस, इसको ख़त्म करो, और ये जो कारपोरेट फार्मिंग है इसको, इस लिहाज से हमने आज यकजहती के तौर पे सिंध के वकला के साथ यकजहती, सिंध के अवाम के साथ, सिंध दरिया सिंध की उसके ऊपर यकजहती के हवाले से आज हमने रैली निकाली। एक टोकन रैली है समझो, मगर मैं आपको कहता हूँ एक सीटी बजेगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। ये मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ। ये भूल जाओ कि 4 वकीलों को तुमने पैसे दे दिए, ये भूल जाओ 4 वकील आके तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीते हैं, ये भूल जाओ कि 4 वकीलों को तुमने जजेस बनाने का या गवर्नमेंट के कौंसल बनाने का ये दिया। ये उन 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 वकीलों की बस की चीज़ नहीं है कि वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वकला की तहरीक को, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फ़ौरन बाद हमने 3 कन्वेंशन इस्लामाबाद में किए, 2 लाहौर में किए, 2 पेशावर में किए, 2 कराची में किए, तो कराची में 2 किए, 3 किए, ठीक है। तो 26 उस वक्त 26वीं तरमीम के हवाले से कन्वेंशन, सिंध पे कैनाल वाला मसला अभी शुरू हुआ, तो अभी ठीक है। अब हम आपसे ये कहते हैं कि रमज़ान में मस्तूं का आदमी कोयटा नहीं आता, पशीन का आदमी कोयटा नहीं आता, तो वकीलों को निकाल के रैली निकालना क्या रहा। तो वैसे भी रमज़ान में इबादत का महीना, ईद था, ये रमज़ान भी गुज़र गया खैर खुशी से, ईद भी गई। अब आप देखेंगे कि 26वीं तरमीम में कुछ 10-12 दिन की मैं बात, क्योंकि हमारे कराची के वकील वहाँ मसरूफ़ है, इस वजह से हम कोई ये डेट नहीं दे सकते कि हम, हालांकि हमारे उसमें लाहौर और इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन बिल्कुल शेड्यूल में है, मगर चूँकि कराची के वकील वहाँ पे ये सिंध के मामले पे, कैनाल्स के मामले पे मसरूफ़ है, बाकी रह गया। मैं आपको ईमानदारी गलत बयानी नहीं कहता, कसम से नहीं। ये 150 लोग हैं, अभी मैं क्या कहूँ, जो लोग कई साल से लाहौर हाई कोर्ट पे कब्ज़ा करके बैठे थे, किधर हैं वो? लाहौर बार पे कब्ज़ा करके बैठे थे, किधर हैं वो? पिंडी हाई कोर्ट में कब्ज़ा करके बैठे थे, किधर हैं वो?
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے تھے. یہ وہی گنے چنے، ابھی نام نہیں لیتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے یار دوست ہیں. کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ مجھے لا کر پیسے دے دیں کہ یہ 8 10 100 50 وکیلوں کو آپ کنٹرول کریں. نہیں کریں. یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے.